बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वो गर्मियों की दोपहर थी। मैं माहौल के मुताबिक लोगों के ऑर्डर उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रहा था। तो एक घर से पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया तो गरम गरम पिज़्ज़ा तैयार करवा कर मैं उस घर की तरफ रवाना हो गया। शदीद गर्मी की वजह से मैं पसीने में नहा चुका था। वो एक छोटा सा इलाका था। मतलूबा पता पर पहुंचकर मैंने घर के दरवाजे की घंटी बजाई और एहतियातन उस नंबर पर कॉल की जिस नंबर से ऑर्डर दिया गया था। मैं कॉल करके पिज़्ज़ा पहुंचने की इतला दी तो आगे से एक लड़की की आवाज़ उभरी, कहने लगी, अच्छा मैं अभी आती हूँ। मैंने ओके कहकर कॉल काट दी। इस जलती दोपहर में लड़की की आवाज़ सुनकर मैंने बेसाख्ता गहरा सांस भरा। हमें पिज़्ज़ा बर्गर जैसी मसनूआत ऑर्डर करने वाली ज़्यादातर लड़कियाँ ही होती हैं। गर्मी ने मेरी हालत अजीब कर दी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं वो पिज़्ज़ा दरवाजे के बाहर रखकर फ़ौरन वापस लौट जाऊं। मैं घंटी पे घंटी बजाने लगा। ऐसा लगता था जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद घर वाले सो गए थे। मुझे अक्सर इस बात पर गुस्सा आता था कि खाने पीने की अशिया ऑर्डर करने के बाद लोग वक्त का एहसास ही नहीं करते। अक्सर घरों के दरवाजे पर मुझे बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता था। तब जाकर ऑर्डर वसूल करने के लिए कोई ना कोई निकलता था। मेरी मजबूरी थी, मैं कुछ कह नहीं सकता था। मुझे पैसे भी लेना होते थे, इसलिए ऑर्डर वसूल होने तक मेरा खड़ा रहना बहुत ज़रूरी होता था। उस रोज़ भी उस घर का दरवाज़ा बहुत देर से खुला था। काफ़ी देर घंटी बजाने के बाद जब दरवाज़ा खुला तो मेरी सांस में सांस आई। सामने से एक लड़की स्याह चश्मा आंखों पर लगाए घर से बाहर निकली। मैं उसे देखकर एक लम्हे के लिए ठिठक गया था। वो बहुत खूबसूरत सी लड़की थी। धूप में उसकी रंगत चमक रही थी, मगर काला चश्मा लगाए जिस तरह उसने दरवाजे को टटोलते हुए हाथ आगे बढ़ाया था, मैं समझ गया वो चश्मा धूप से बचने के लिए नहीं लगाया गया था, बल्कि वो लड़की नाबीना थी। मैंने अफसोस से उसे पिज़्ज़ा दिया और पैसे वसूल करके वापस लौटने की बजाय मैं अचानक उस लड़की को देखता रुक गया। वो लड़की दरवाजे का सहारा लेकर पलटते हुए अचानक लड़खड़ाई थी, मगर फिर उसने बर वक्त खुद को और पिज़्ज़े के पैक को संभाल लिया था। मुझे उस पर तरस आया। सोचा उसे अंदर तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसका पिज़्ज़ा गिरकर ज़ाया ना हो जाए। मैंने बेसाख्ता आगे बढ़कर उस लड़की का हाथ थाम लिया। वो मेरी इस हरकत पर घबरा गई थी। मैंने कहा, मैं आपको अंदर तक पहुंचा देता हूं मैम, आप पिज़्ज़ा मुझे पकड़ा दें। मैंने उसके हाथ से पिज़्ज़ा भी ले लिया। मैंने लड़की के चेहरे की तरफ देखने से गुरेज किया था। मेरा दिल उस जवान लड़की की मोहताजी पर बहुत अफसुर्दा हो रहा था। घर वालों पर भी अफसोस हुआ जो बेखबर थे और वो अंधी लड़की अकेले में ऑर्डर किए गैर मर्द से सामान मंगवा रही थी। मेरे लिए ये सोचना ही मुश्किल हो गया कि अगर मेरी जगह कोई और होता, कोई ऐसा मर्द जो इस लड़की का हुस्न देखकर आपे से बाहर हो जाता, तो वो लड़की खुद को कैसे संभालती। घर के अंदर पहुंचकर जब मैंने लड़की को सोफे पर बिठाया और उसे पिज़्ज़ा पकड़ाया तो वो लड़की बेख्तियार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। बोली, मेरे लिए खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, बहुत मजबूरी की वजह से मैं बाहर से खाने पीने की चीज़ें मंगवाती हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम रात को देर तक सर्विस देते हैं। पहली बार किसी कस्टमर से मैंने कहा था कि वो जब चाहे ऑर्डर कर सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी डिलीवरी मैं ही उसके घर पहुँचाऊँ। वो लड़की बेहद मशकूर होने लगी, बार बार मेरा शुक्रिया अदा करते हुए मुस्कुराने लगी। उसका मासूम हुस्न मेरी तौबा छीन रहा था। मैंने कभी किसी को ऑर्डर देते हुए उनका चेहरा नहीं देखा था। मैं काम से काम रखता था और नज़र झुका कर रखता था। वालिद की वफ़ात के बाद ये काम करना मेरी मजबूरी बन चुकी थी, वरना मैं तलीम याफ्ता सुलझा हुआ लड़का था। उस लड़की से बात करके मुझे जाने क्यों अच्छा लग रहा था। मुझे इस मासूम लड़की के ऐप पर बहुत दुख हो रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि घर खाली पड़ा हुआ था। मेरे अंदर जाने पर भी कोई मुझे नज़र नहीं आया, तो मुझे लगा वो लड़की अकेली रहती है। ये बात मुझे बेयकीनी में मुब्तला कर रही थी। मगर तब हमारी आवाज़ों पर एक कमरे का दरवाज़ा खुला और वहाँ से एक मर्द चलता हुआ बाहर आया। मैंने चौंक कर उस मर्द की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो दराज कद मगर निहायत लागर सा मर्द था। रंगत बहुत स्याह और बद्दे से नकूश थे। दीवार का सहारा लेकर मुश्किल से चलते हुए वो बाहर की जानिब आ रहा था, मगर बोलने की बजाय वो अजीब सी आवाज़ निकालने लगा। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल खौफ से सुकर सा गया था, मगर उसकी आवाज़ सुनकर लड़की चौंक कर खड़ी हुई और एहतियात से आगे बढ़ते हुए उस मर्द का हाथ थाम लिया। मैं हैरत से साकित खड़ा उन दोनों को देख रहा था। वो लड़की खुद भी अंधी थी, मगर शायद घर के अंदर वो चलने फिरने की इतनी आदी थी, उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो खूबसूरत और बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसकी नरम आवाज़ बहुत मदम थी। अंधेपन के अलावा उसमें कोई ऐब न था और वो आम लड़कियों से ज़्यादा
حسین لگ رہی تھی، جبکہ اس مرد کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کی آنکھیں اوپر کی جانب مڑی ہوئی تھیں، بھاری موٹی آواز میں چیختی آوازیں نکالتا وہ خوف سے میرا دل بند کر رہا تھا۔ اسے نظر بھر کر دیکھنا بہت مشکل تھا۔ وہ لڑکی اسے سہارا دے کر صوفے کی جانب لانے لگی۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ خاموشی سے اس نے مرد کو بٹھا کر پیزے کا ایک پیس اسے پکڑا دیا۔ میں حیرت سے اتنا ساکت رہ گیا تھا کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا تھا۔ وہ مرد نیم پاگل سا لگ رہا تھا۔ اس خوبصورت لڑکی اور مرد میں کوئی رتی برابر مشابہت نہ تھی۔ مجھے لگا شاید وہ اس لڑکی کا کوئی رشتہ دار ہے، مگر اس کی ذمہ داری لڑکی پر کیوں تھی؟ ان کے گھر میں کوئی دوسرا کیوں موجود نہیں تھا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ مجھے دیر بھی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں پیزا کھا رہے تھے۔ لڑکی چپ چپ سی لگ رہی تھی۔ مرد نے گھر میں شور مچایا ہوا تھا، شاید وہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا، مگر مجھے مسکرا کر شکریہ کرنے والی وہ لڑکی اب بالکل چپ بیٹھی تھی۔ میں الجھ رہا تھا، مگر اپنی رقم بھی وصول کر چکا تھا، اس لیے وہاں سے پلٹ کر چلا آیا۔ میرے دماغ میں وہ مرد اور لڑکی محفوظ رہ گئے تھے۔ مجھے ہر وقت کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس لڑکی کا خیال آتا تھا۔ جس مرد کو میری جیسا لڑکا بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، وہ معصوم لڑکی اس کے ساتھ کیسے رہ رہی تھی؟ اور مرد بھی وہ جو نیم پاگل تھا۔ مجھے اس لڑکی سے ہمدردی ہوئی۔ بظاہر اس مرد کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کبھی وہ اس لڑکی کا نقصان بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر وہ اسی لڑکی کا باپ تھا تو پھر اسے سنبھالنا یقیناً لڑکی کی ذمہ داری تھی۔ مگر وہ لڑکی میرے دماغ سے نکل نہیں پائی تھی۔ میرے سر پر ہر وقت اس کی فکر سوار رہنے لگی۔ میں نے کئی بار سر جھٹکا، خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بھی ایک عام سی لڑکی تھی جس نے پیزا آرڈر کیا اور میں نے اس کا آرڈر پہنچایا اور بات ختم۔ میں دن بھر جانے کتنی لڑکیوں کے گھروں میں جاتا تھا، انہیں ان کا آرڈر پہنچاتا تھا، پیسے لے کر آ جاتا تھا، مگر کوئی لڑکی اس طرح میرے ہاتھ پر نہیں چھائی تھی۔ میں دوبارہ اس گھر میں جانا چاہتا تھا، اس لڑکی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل مجھے اکسانے لگا کہ میں اس لڑکی کی خبر رکھا کروں۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ایک بار پھر سے اس لڑکی کے گھر سے پیزے کا آرڈر آیا۔ اس بار رات کا وقت تھا۔ میں نے اسی نمبر سے آرڈر کیا ہوا دیکھا تو جلدی سے پیزا لے کر اس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس لڑکی سے ملنے کا سوچ کر مجھ پر جوش سوار ہو رہا تھا۔ میں اپنی کیفیت خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیوں وہ اندھی لڑکی مجھے اتنی اچھی لگ رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے گھر کی گھنٹی بجائی تو اس بار پہلی گھنٹی پر دروازہ کھل گیا تھا۔ لڑکی نے ہاتھ آگے بڑھا کر مجھے رقم پکڑائی اور پیزا لینے کے لیے ہاتھ پھیلا دیا۔ میں اس کے سفید ہاتھ کو دیکھتا رہ گیا۔ اس بار بھی اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے پیزا دینے کی بجائے سلام کیا تو وہ میری آواز پہچان گئی، پھر مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دینے لگی۔ میں نے کہا میم آپ کا پیزا اندر پہنچا دیتا ہوں۔ اس بار وہ گھبرائی نہیں تھی، بلکہ خاموشی سے دروازے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ میں نے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر لے گیا۔ حالانکہ میں اس روز دیکھ چکا تھا کہ اس لڑکی کو سہارے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے گھر کے وہ تمام راستے اچھے سے جانتی تھی، مگر پھر بھی میں اس لڑکی کو سہارا دے کر اندر لے گیا۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا۔ میں لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس روز بھی اس گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ مرد سامنے نہیں تھا۔ میں نے لڑکی کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے سوال کیا کہ اس گھر میں آپ کے ساتھ اور کون کون ہوتا ہے؟ وہ لڑکی میرے سوال پر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، جیسے سوچتی ہو ایک انجان کو جواب دینا بہتر ہے یا نہیں۔ پھر آہستگی سے اس نے جو جواب دیا وہ میرے سر پر ساتوں آسمان گرا گیا تھا۔ اس نے کہا اس گھر میں میرا شوہر اور میں رہتے ہیں۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مرد جو لاغر اور نیم پاگل تھا وہ اس لڑکی کا شوہر تھا۔ میں نے یقین دہانی کے لیے اس لڑکی سے سوال کیا، وہی مرد جو اس روز گھر میں موجود تھا، کیا وہ تمہارا شوہر ہے؟ وہ لڑکی اس بات میں سر ہلا گئی اور مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ بہت کم عمر لڑکی تھی، جبکہ وہ مرد شکل سے بھی بڑی عمر کا لگتا تھا۔ اس مرد کا ذکر کرتے ہوئے وہ اسی روز کی طرح بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ میں دم بخود رہ گیا، کچھ بول نہیں پایا۔ کچھ توقف کے بعد وہ لڑکی بولی آج وہ دوا لے کر سو چکا ہے، میں نے اسے کھانا دے دیا تھا، اس کے لیے یہ غذائیں نقصان دہ ہیں، اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو پھر میرے لیے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اسے کھانا الگ سے دے دیتی ہوں۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے سونے کے بعد پیزا آرڈر کر لیا۔ اس لڑکی کے بتانے پر میرے دل کو دھکا سا لگا تھا، اور نازک سی لڑکی اکیلی اس پاگل مرد کی ذمہ داری اٹھا رہی تھی، وہ بھی اس حالت میں جبکہ وہ خود بھی نابینا تھی۔ اسے اس مرد کے لیے کھانا بنانا پڑتا تھا، اسے سنبھالنا یا پھر دوا دینا کتنا مشکل ہو سکتا تھا۔ میرے لیے سوچنا محال ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہا اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس گھر سے کہیں دور لے جاؤں۔ میں سوال کرنا چاہتا تھا کہ وہ مرد آخر اس کا شوہر کیسے بنا،
کیا اس کے گھر والے اتنے ظالم تھے کہ اپنی نابینا بیٹی کو اٹھا کر ایسے مرد کے حوالے کر دیا جو اس معصوم کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا تھا؟ میں خاموشی سے کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میری موجودگی کو بدستور اپنے قریب محسوس کر کے وہ شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اب مجھے وہاں سے بھیجنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے انجان مرد کو اپنے گھر میں زیادہ دیر رکا ہوا محسوس کر کے پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر بے ساختہ ترس آیا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو کھانا بنانے میں کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مجھے کال کر کے بلا سکتی ہیں، میں آپ کو کھانا پہنچا دیا کروں گا۔ میری بات پر وہ چونک کر سر اٹھا گئی۔ میں نے کہا، یہ کام میں مفت میں نہیں کروں گا، ظاہر ہے مجھے پیسوں کا لالچ ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے۔ وہ لڑکی سر جھکا گئی۔ میں بھی خاموشی سے واپس چلا گیا، مگر میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کو اس گھر میں مرد کے ساتھ اکیلا چھوڑنا مجھے فکر میں مبتلا کر رہا تھا، حالانکہ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی نہ جانے کب سے اس مرد کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، نہ جانے اس کے گھر والے تھے بھی یا وہ لڑکی لاوارث تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر جب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا مجھ پر ہر وقت یہی فکر سوار رہنے لگی کہ وہ مرد اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے پہلے بھی لڑکی سے کہا تھا کہ وہ جب چاہے فوڈ پانڈا سے کھانا آرڈر کر سکتی ہے۔ اب دوسری بار تو میں اسے اپنا ذاتی نمبر بھی دے آیا تھا۔ اس کے موبائل میں نمبر سیو کرنے کے بعد میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ مجھے براہ راست کال کر کے بلا لیا کرے۔ اس کے موبائل پر گوگل وائس نوٹ آن تھا، جس کی وجہ سے موصول ہونے والی کال، کانٹیکٹ نام یا کال ملانے کے لیے سب آواز کے ساتھ اسے بتایا جاتا تھا۔ اس کے لیے کال کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ میری دوسری بار سمجھائے بات اس لڑکی کو سمجھ آ گئی تھی۔ اب اکثر وہ مجھے فون کر کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ منگوا لیتی تھی۔ میں اس کے گھر جاتا تو مرد سویا ہوا ہوتا۔ میں اس لڑکی کو آرڈر پہنچا کر فوراً واپس آ جاتا، مگر میرے دل کو ایک تسلی سی ہو گئی تھی کہ میں اسے اکثر اوقات دیکھ سکتا تھا۔ وہ ٹھیک تھی، مگر وہ بہت پریشان اور اداس سی لگتی تھی۔ ایک روز میں کام سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا جب اس لڑکی کی کال آئی۔ اس روز بھی رات کا وقت تھا۔ میں نے اس کے لیے پیزا خریدا اور اسے گھر پہنچانے چلا گیا۔ وہ گھر کے دروازے پر ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جو ہی گھنٹی بجائی اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ میں نے معمول کے مطابق اسے پیزا دینے کی بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا اور گھر کے اندر چل پڑا۔ وہ میری اس حرکت کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ نہ ٹھٹکتی تھی نہ ہی مجھے روکتی تھی۔ اسے اندر بٹھا کر میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس روز مجھے فرصت تھی، میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ میری خاموشی پر وہ خود ہی بتانے لگی، آج میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، میں سارا دن اس کے ساتھ مصروف رہی، مجھے پھر سے کھانے پینے کا موقع نہیں ملا۔ اب تھک کر سونا چاہتی تھی، مگر خالی پیٹ مجھے نیند نہیں آئی۔ میں بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت تھکن زدہ سی لگ رہی تھی۔ مجھے دکھ محسوس ہوا۔ میں نے بہانے سے پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی اور ایسا فرد نہیں ہے جو اس مرد کو سنبھالے؟ آخر ایسے نیم پاگل مرد سے تمہاری شادی کس نے کی؟ میرے سوال پر اس کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کے گالوں پر آنسو چمک رہے تھے۔ میں بوکھلا گیا، آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا، مگر میں اپنی جگہ جم کر بیٹھا رہا۔ اس سے کہا، میں تمہارے بارے میں سب جانتا تھا، میرا سوال برا لگا تو معذرت کرتا ہوں۔ اچانک اس لڑکی نے مجھے اداسی سے اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ بولی، میرے والد کی وفات ہو گئی ہے، ماں باپ نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ مجھے اپنے والدین کی زندگی میں کبھی اپنی کمی اتنی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ میری آنکھیں بند کر رہے تھے، مگر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہمارے خاندان میں برادری کے اندر شادیاں کرنے کا بہت پرانا رواج ہے۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر لڑکی دینے کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ اس بات پر اکثر خاندان میں معذور اور پاگل بچے پیدا ہونے لگے۔ پہلے تو سمجھا گیا کہ شاید یہ کسی کی آہ لگی ہے یا بد دعا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، مگر جب میری پیدائش ہوئی تو میرے اندھے پن کو دیکھتے ہوئے میرے والدین نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ میرے ماں باپ پڑھے لکھے تھے، اسی لیے انہوں نے جب ڈاکٹر سے تفصیل پوچھی تو ڈاکٹر نے سمجھایا کہ بعض اوقات مسلسل خاندان میں آپس میں شادیاں کرنے کی وجہ سے ایسے معذور بچے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس مروسی وجہ کو تفصیل سے بیان کیا تو میرے والدین کو اندازہ ہوا اللہ نے اسلام میں ذات پات یا اونچی نیچی قوم کی کوئی قید نہیں رکھی۔ جب اللہ نے ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی تو نہ جانے کیوں ہم لوگ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی اس بات کا ایسا شدید نقصان بھی ہو سکتا تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرے والدین کو میری فکر ستانے لگی تھی۔ وہ اکثر یہ بات کرتے تھے کہ میری شادی خاندان سے باہر کریں گے۔ انہیں میں بہت پیاری تھی، مگر ایک روز حادثے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں عدت میں بیٹھی تھی جب انہیں خبر ہوئی کہ میرے باپ کا کاروبار قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ عدت کے دوران قرض واپس لینے کے لیے لوگ میری ماں کو تنگ کرنے لگے۔ میری ماں نے آہستہ آہستہ گھر کی قیمتی چیزیں بیچنا شروع کر دی، میرے باپ کی کھڑی ہوئی گاڑی تک بیچ دی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی کہ قرض لینے والے ہم دونوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں،
تب خاندان کے باقی لوگ مدد کرنے کی بجائے الٹا میرے مرحوم باپ کو کوسنے لگے کہ مرنے سے پہلے بیوی اور بیٹی کو ذلیل کروا کر چلا گیا۔ ہم عورتیں تھیں، ہمیں تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ قرض کے لیے ہمارے گھر کا دروازہ بجانے والوں میں سے کتنے لوگ سچے تھے اور کون موقع سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری ماں سب بیچتی چلی گئی، یہاں تک کہ صرف ایک گھر بچ گیا۔ میری ماں ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہنے لگی، اسے میری فکر ستاتی تھی۔ ایک روز اس کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا کہ اسپتال جاتے ہوئے راستے میں میری ماں کی بھی وفات ہو گئی، اپنے چچاؤں کی محتاج ہو گئی۔ ابھی میں اپنے ماں باپ کی موت کے غم سے نہیں نکلی تھی کہ میرے ایک چچا نے میرے سر پر دھماکہ کیا، بولے تمہارا گھر تو گروی رکھا ہوا تھا، تمہارے والدین کے گھر پر بینک والوں نے قبضہ کر لیا، تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ نہ جانے ان کی بات سچ تھی یا جھوٹ، میں نہیں جان پائی، مگر بڑے تایا نے اپنے نیم پاگل بیٹے کے ساتھ میرا نکاح کر دیا اور اس کرائے کے گھر میں ہم دونوں کو شفٹ کر دیا۔ اب میرے سسر یعنی تایا اس گھر کا کرایہ اور گھر میں راشن پانی کا سب انتظام خود کرتے ہیں، مجھے بھی ماہانہ خرچ دیتے ہیں۔ دواؤں کے سائز مجھے محسوس کروا کر انہوں نے مجھے اپنے پاگل بیٹے کی دوائیں بھی سمجھا دی ہیں۔ اب میں گولی کا سائز دیکھ کر یاد رکھتی ہوں کہ کون سی گولی کس وقت پر دینی ہے، کیونکہ میرے شوہر کو اکثر دوڑے لگے تو وہ چیزیں اٹھا کر پھینکتا ہے اور مجھے زخمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ میرے شوہر کو اکثر دورہ لگے تو وہ چیزیں اٹھا کر پھینکتا ہے اور مجھے زخمی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب اسے دوا دے کر نشہ دینا پڑتا ہے۔ وہ لڑکی سب بتا کر بری طرح رونے لگی، کہنے لگی میرے ماں باپ کے بعد دنیا نے مجھے بتایا تھا کہ اندھا پن کتنی بڑی بے بسی ہوتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہوں، میں نے اسے نہیں دیکھا، مجھے شکل و صورت سے فرق نہیں پڑتا، مگر وہ نیم پاگل مرد ہے، وہ میری حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں اندھی اور کمزور لڑکی ہوں، مجھے تو خود سہارے کی ضرورت ہے، الٹا مجھے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، میں روزانہ تھک جاتی ہوں۔ میں اپنے تایا کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے، مجھے ذہنی سکون کی ضرورت ہے، مگر کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ میری اس گھر سے نکلنے پر پابندی ہے، میں والدین کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، مگر مجھے نہیں پتا میرے والدین کہاں دفن ہیں۔ وہ تڑپ رہی تھی، میں اس لڑکی کی کہانی سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، اس کے سامنے پڑا پیزا ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس لڑکی کو کھانے کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ جیسی زندگی وہ بسر کرتی آئی تھی، اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے لیے کھانا پینا تو بہت غیر ضروری تھا۔ اس کی جسمانی تھکن، ذہنی تھکاوٹ اسے دو پل چین نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ کم عمر معصوم لڑکی اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا رہی تھی، اپنے والدین کو یاد کرتی وہ بری طرح رو رہی تھی اور میں بے بسی سے بیٹھا رہ گیا۔ اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی، میں اسے کیسے سہارا دیتا؟ میں نے پانی کا گلاس بڑھا اور اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا دیا۔ میں کچھ بول نہیں پایا تھا، اس سے کوئی تسلی بھی نہیں دے پایا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ جو زندگی وہ گزار رہی تھی، ایسی زندگی ہمارے لیے تصور کرنا بھی مشکل تھی۔ وہ ڈری ہوئی رہتی تھی، جس مرد کے ساتھ ایک مکمل لڑکی کا بھی گزارا نہ ہو سکے، اس کے ساتھ وہ ایک اندھی لڑکی گزارا کر رہی تھی۔ میرا دل چاہا اس کے خاندان والوں کے پاس جا کر گریبان پکڑ لوں۔ دنیا میں بے حسی اتنی بڑھ چکی تھی کہ لوگوں نے اس معصوم لڑکی کو یتیم مسکین ہونے پر اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس گھر سے نکلا تو میرے قدم بھاری ہو رہے تھے، اپنے گھر جا کر بھی بے چین رہا۔ میں ہمیشہ اللہ سے اپنے حالات پر شکوہ کرتا تھا، آج اپنا گھر دیکھا، اپنی بہنوں کو بے عیب دیکھا تو دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس لڑکی کے حالات جاننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری ماں فکر مند ہوئی، میں ایک انجان لڑکی کی فکر میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ایسی لڑکی جس سے نہ میرا کوئی تعلق تھا، نہ کوئی رشتہ تھا، نہ ہی اس کی مدد کرتا تھا۔ اس کے خاندان والے اس کے وارثین تھے۔ اس لڑکی کی مجبوریاں میرے اندر بے چینی بڑھ گئی تھیں۔ اس روز کے بعد اس لڑکی نے مجھ سے کوئی بھی آرڈر نہیں منگوایا تھا۔ نہ جانے لڑکی مجھے اپنی کہانی سنا کر شرمندگی کا شکار تھی یا پھر کوئی اور وجہ ہوگی تھی۔ مجھے فکر ہونے لگی۔ میں اس گھر کے دروازے پر 2-3 مرتبہ گیا، مگر پھر مجھے واپس لوٹنا پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری وجہ سے اس لڑکی پر کوئی مزید آزمائش آتی، مگر اس سے رابطہ کیے بغیر مجھے کہیں چین نہیں مل رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کا انتظار کرتا، آنکھوں سے اس کی خیریت کی دعائیں کرنے لگا۔ پہلی بار میں نے کسی لڑکے کو دل دیا تھا، وہ بھی ایسی لڑکی جسے میں حاصل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا عیب اور اندھا پن میری نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی تکلیف مجھے تکلیف دینے لگی تھی۔ ایک روز میں بددل سا آرڈر لیے کسی گھر کے سامنے کھڑا تھا جب اچانک میرے موبائل پر اس لڑکی کے نمبر سے کال آئی۔ میں نے فوراً کال اٹینڈ کی۔ آگے سے اس لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بولی میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، مجھے یہ لوگ مار ڈالیں گے۔ میں اس کے الفاظ پر ٹھٹک گیا تھا، میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا میں ابھی آ رہا ہوں۔ نہ جانے وہ کیا غلطی کر بیٹھی تھی،
اس کی آواز اتنی کانپ رہی تھی کہ میرے لیے الفاظ سمجھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس گھر کا دروازہ کھل چکا تھا۔ میں نے فوراً رقم لی اور ان کو آرڈر دیتے ہی موٹر سائیکل بھگا کر اس لڑکی کے گھر پہنچا۔ گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی تو کچھ دیر بعد اس لڑکی نے گھر کا دروازہ کھولا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں ساکن رہ گیا۔ وہ بکھرے ہوئے اولیے میں کھڑی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو وہ رو پڑی۔ بولی میرا شوہر مر گیا ہے، اگر میرے تایا کو خبر ہوئی تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، پولیس مجھے لے جائے گی۔ اس کے شوہر کی اچانک موت کا سن کر میں خود بھی پریشان ہو گیا۔ اس لڑکی کو اندر لے جا کر اسے تسلی دینے لگا۔ اس سے جب تفصیل پوچھی تو اس نے روتے ہوئے بتایا پچھلے چند روز سے میرے شوہر کی حالت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، اسے مسلسل دوڑے لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے تایا کو بھی خبر کی مگر میرے تایا نے کہا دوا روزانہ دیتی رہو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے تایا اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، وہ گھر نہیں آئے۔ میرا شوہر یہاں دوڑا لگنے پر اب مجھے مارتا تھا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں بہت مشکل سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہی تھی۔ آج میرے شوہر کو پھر سے دورہ لگا۔ میں نے اسے دوا دی مگر اسے پھر بھی آرام نہیں آیا۔ میں نے خوف کے مارے 2-3 مرتبہ اسے دوا دینے کی کوشش کی کہ شاید اسی طرح اسے آرام آ جائے، مگر دوا کی مقدار بڑھ جانے پر وہ بالکل ہی بے جان ہو گیا ہے۔ میں گھبرا گیا، جلدی سے جا کر اس کے شوہر کو چیک کیا تو اس کی سانسیں رکی ہوئی تھی، جسم سرد پڑ چکا تھا۔ میں نے گہرا سانس بھرا، وہ پاگل مرد واقعی مر چکا تھا۔ اب نہ جانے یہ دوا کی وجہ سے ہوا تھا یا پھر اس کی موت قدرتی طور پر ہوئی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو تسلی دی۔ میں نے کہا اگر یہ مرد اس دوا سے مرا ہے تب بھی تم پر کوئی کیس نہیں کر سکے گا، نہ ہی پولیس تمہیں لے جائے گی، بلکہ تمہارے تایا سے پوچھ گچھ ہوگی۔ میں نے اسے سمجھایا تم اندھی لڑکی ہو، تمہارے لیے دواؤں کو دیکھنا یا ان کا فرق کرنا مشکل ہے۔ یہ اس مرد کے گھر والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے تم جیسی اندھی لڑکی کو یہ ذمہ داری سونپی، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ رونے لگی، بولی میرے تایا اس بات کو نہیں سمجھیں گے۔ میں نے کہا اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو ٹھیک ہے، ایسے خاندان والوں کے پاس تمہیں جانا بھی نہیں چاہیے، وہ پریشان ہوگی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا گھر نہیں رہا، میرے والدین تو حیات ہی نہیں ہے، میرا پورا خاندان ایک جیسا ہے۔ میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے چادر اوڑھاتے ہوئے کہا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، اپنے تایا کا نمبر ملا کر اسے بتاؤ کہ ان کے بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اسے ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ اس لڑکی نے میری ہدایت پر عمل کیا اور یہ اطلاع دیتے ہی کال کاٹ دی۔ میں نے کہا اب وہ لوگ آ کر خود اس مرد کو سنبھال لیں گے۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ میری والدہ دن کے وقت اچانک مجھے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے گھر کا دروازہ اچھے سے بند کیا اور اس لڑکی کو اپنی بہنوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ اپنی ماں کو میں نے مختصر الفاظ میں سب بتا دیا۔ میری ماں ساکت بیٹھی رہ گئی، بولی مجھے اس لڑکی پر ترس آ رہا ہے، اس کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، اگر تم میرے اکلوتے بیٹے ہو میں کیسے ایک اندھی لڑکی کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں۔ میں نے اپنی ماں کی منتیں کی۔ میں نے کہا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کی آنکھیں بن جائیں گی، مگر میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری ضد اور منانے پر میری ماں خاموش ہو گئی، تھک کر کہا ٹھیک ہے، لڑکی کی عدت پوری ہونے کے بعد یہ نکاح کیا جائے گا۔ میں نے کہا میں انتظار کر سکتا ہوں۔ اس لڑکی نے ہمارے گھر پر ہی اپنی عدت پوری کی تھی، عدت کے بعد میں نے اسے نکاح کر لیا۔ اب وہ میری بیوی ہے، میں اس کا خیال رکھتا ہوں، اسے کبھی میرے گھر والے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ہماری شادی کو 3 ماہ ہو چکے ہیں مگر وہ آج بھی گھر سے نکلنے پر ڈرتی ہے کہ اس کے خاندان والے اسے دیکھ نہ لیں۔ اس کا یہ خوف میں کبھی دور نہیں کر پایا۔ میرے جاننے والے مجھے کہتے ہیں زندگی کے ایک حصے میں اپنے اس فیصلے پر میں بہت پچھتاؤں گا، مگر میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں۔ دوستو آج کی اس کہانی کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔